अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एसएन कुदसिया यूट्यूब चैनल। पेशे खिदमत है बयान हज़रत मौलाना मोहम्मद शाह कुरैशी नक्शबंदी साहब का, जो सरपरस्त आला है खानगाह नक्शबंदिया फजलिया मिस्किनपुर शरीफ के। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक लड़की से कहा, जल्दी करो, रब को मना लो, ऐसा न हो कि उसका दर बंद हो जाए। तो उसने जवाब दिया कि जुनैद, पहले ये तो बताओ कि मेरे रब का दर कभी बंद भी होता है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह सोच रहे थे कि मैंने इसको नसीहत की, फिर पता चला कि उसने इनको नसीहत कर दी। क्या आप मुझे जल्दी का तो कह रही हैं, ये तो बताएं कि रब का दर कभी बंद भी होता है, वो बंद क्यों करे? अमीर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, मजबूर बंद कर लेते हैं, जो उकता जाते हैं बंद कर देते हैं, जिनको जान का खतरा होता है वो भी दर बंद कर देते हैं। रब वो ज़ात है जो तमाम मजबूरियों से पाक हैं। रब ने दरवाज़ा न अमीर के लिए कभी बंद किया, न गरीब के लिए कभी बंद किया, न बूढ़े ज़ईफ़ के लिए कभी बंद किया, न किसी औरत और मस्तूरात के लिए बंद किया। रब को जैसे मर्द नज़र में है, ऐसे अल्लाह की नज़र में ख़वातीन भी हैं। कि कौन सी औरत है जो मेरी बारगाह में खड़ी हो जाए और मेरे दरवाजे पे आके सवाल करे और मैं उसकी मुरादों को पूरा कर दूं, मैं उसके सवालों को पूरा कर दूं, मैं उसकी इबादत को कबूल फरमा लूं और उसके लिए रहमतें बरसा दूं। लिहाजा अल्लाह का वादा अगर हमारे साथ है तो अल्लाह का वादा हमारी मस्तूरात के साथ भी है। कभी अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मर्द के साथ औरत आएगी तो मैं उसकी फरियाद सुनूंगा, कभी कहीं नहीं लिखा हुआ, बल्कि फरमाया औरत अपने मर्द के लिए मांगे तो अल्लाह ने उसको ये फर्ज किया है उसके ऊपर कि वह अपने खावंद के लिए दुआएं मांगे, अल्लाह उसको कबूल फरमाते हैं। औरत अगर औलाद के लिए दुआ मांगे तो वो भी कबूल हो जाती है, हमसाए के लिए दुआ मांगे तो वो भी कबूल हो जाती है, अपने लिए दुआ मांगे तो वो भी रद्द नहीं होती, कबूल हो जाती है। लिहाजा औरतों की दुआ मर्दों की निस्बत ज़्यादा कबूल होती है, इसलिए ज़्यादा कि उनके पास गुनाह के चांस कम होते हैं, मर्दों के पास गुनाह के चांस ज़्यादा होते हैं। लिहाजा जब हम गुनाह करते हैं अल्लाह और हमारे दरमियान बड़ा खलीज और फासला पैदा हो जाता है। जब हम मिल के सब इज्तिमाई तौबा करते हैं तो रब्बे जुल जलाल के साथ हमारा राब्ता टूटा बहाल हो जाता है और रब्बे जुल जलाल फौरन मुतवज्जे हो जाते हैं। किताबों में लिखा है कि एक बच्चा माँ से दूर हो तो वो जब रोता है तो माँ उसकी रोने की आवाज़ सुन भी लेती है और बेकरार भी होती है, फिर भागती भी है और बच्चे को आके उठा भी लेती है। ये माँ अभी बच्चे की आवाज़ गफलत से भी सुन सकती है, देर से भी सुन सकती है, लापरवाही से भी सुन सकती है, पहुँचने में देर भी हो सकती है, लेकिन रब्बे जुल जलाल इससे भी कहीं ज़्यादा जल्दी अपने बंदों की फरियाद को सुन लेती हैं। चाहे वो आँख से बहाएं आंसू, चाहे वो ज़बान से बोले या फिर दिल की फरियाद अपने मौला के आगे पेश कर दें। तो लिहाजा दिल की बात तो कोई नहीं समझता, इंसान नहीं समझता, लेकिन रहमान फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता, मैं तुम्हारे दिलों को देखता हूँ। लिहाजा आज का जो प्रोग्राम है ये दिलों को बदलने का प्रोग्राम है कि अगर हमारा दिल दुनिया की तरफ माइल है तो हम उसको दीन की तरफ राग़िब करें, अगर हमारा दिल बुराई की तरफ माइल है तो उसको दीन और नेकी की तरफ लेके आए। हम इस सोहबत में इसलिए आए हैं दूर करीब से ताकि हम अल्लाह वालों को देखे जाएं। एक जन्नती को देख लेना जन्नत के दाखिले का जरिया बन जाता है। मैं तो दावे से कह सकता हूँ यहाँ जो भी आपके दूर करीब बैठे हैं
سارے جنتی ہی جنتی ہیں۔ یقیناً آپ بھی جنتی ہیں، آپ کو جنت جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ آپ نے اپنے لیے جو فیصلہ کر لیا ہے بڑا بہتر ہے کہ آپ نے آپ کو اللہ والوں کے سپرد کر دیا ہے، لہذا نسبت انسان کو کامیابی کی طرف لے ہی جاتی ہے اور نسبت انسان کو منزل تک پہنچا ہی دیتی ہے۔ کہتے ہیں ایک ہوا تو وہ ہے جو کعبے سے گزر کے آتی ہے، ایک ہوا یوں ہے جو ادھر ادھر سے گھوم کے آتی ہے، لہذا جو ہوا کعبے کی بندے کو لگتی ہے تو انسان میں نیکیوں کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور جو ادھر ادھر کی لگتی ہے اس میں حرص اور ہوس اور لالچ اور برائی اور گناہوں کا انسان میں پیدا ہوتا ہے، ولولہ اور جوش۔ لہذا انسان نیک لوگوں کی صحبت میں چلا جائے تو نیکی کا ولولہ شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ شیطان نے تو بڑی رکاوٹیں ڈالی ہیں، مت جاؤ، کیا کرو گے، آخر تھوڑے سے وقت میں کیا بن سکتا ہے، یہ تو بڑوں کا فرمان ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سال طاعت بیریا۔ بھئی ایک لمحہ بھی کسی اچھی صحبت میں بیٹھ جاؤ، کسی بھی نیک انسان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، 1000 سال طاعت بیریا سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ آپ کے لیے قیمتی گھڑیاں ہیں جس میں آپ آئے ہیں، ایک ایک بات سنیں گے، یقیناً آپ ساری باتیں ذہن نشین نہیں کر سکیں گے، بھول بھی سکتی ہیں، ایک ایک بات ذہن میں نہیں جاتی، اور یقیناً آپ جب یہاں سے جائیں گے یقیناً آپ کو شوق پیدا ہوگا کہ اب میں اپنی زندگی کو بدلوں اور نیک بنوں۔ لہذا نیک بننے کی بھی ایک دعا ہے، اللہ سے کہا کریں کہ یا اللہ مجھے بھی نیک بنائیں، مجھے بھی صالحین میں بنائیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم مانگو میں بنا دوں گا۔ کوئی بندہ خود تو نیک بن نہیں سکتا، اللہ ہی بناتے ہیں۔ ایک بندہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو رب ذوالجلال فرمائیں گے میرا بندہ تو نے دنیا میں نیکی کیوں نہیں کی؟ تو بندہ آگے کہے گا یا باری تعالی آپ نے مجھے نیک بنایا نہیں، میں نیک بنا نہیں۔ تو بندہ کہے گا اللہ پاک فرمائیں گے کیوں؟ آپ نے کبھی کہا کہ مجھے نیک بناؤ؟ وہ کہے گا ہاں باری تعالی میں نے تو کتنی بار آپ سے دعا مانگی تھی کہ آپ مجھے نیک بنا دیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے ہمارے علم میں ہے بندے نے کئی بار مانگا تھا، اگر ہم چاہتے تو اپنے بندے کو نیک بنا سکتے تھے، لہذا اب تو ہمارے بندے کا کوئی قصور نہیں ہے، لہذا ہم نے اپنے بندے کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ یعنی اگلے دن بھی فقیر کہہ رہا تھا کہ رب نے جو اتنی بڑی جنت بنا دی ہے، اکیلی میری جنت، اکیلی ان بزرگوں کی جنت، میرے مشائخ کی جنت، آپ کی ایک مرد کی یا ایک عورت کی جنت کا اندازہ یوں لگائیں کہ ارضھا 7 سماوات والارض، 7 آسمان زمین ملا بھی دیں تو اس کا عرض پھر بھی بڑا ہو جائے گا، طول تو لمبائی کا علم ہی نہیں ہے کہ کتنی ایک بندے کی جنت۔ آخر رب نے اتنی بڑی جنت جو بنائی ہے تو رب نے اس جنت کو آباد بھی تو کرنا ہے، رب کو بندے بھی تو چاہیے اس جنت میں لے جانے کے لیے۔ تو یقیناً یہ بہانے بنے ہیں اس جنت کو بھرنے کے لیے، یہ جہنم کے بہانے نہیں کہ اللہ آپ کو یہاں لے آیا، مردوں کو یا عورتوں کو یہاں لے آیا، یہ بہانے ہیں جنت لے جانے کے۔ ایک خاتون کراچی میں بیمار تھی تو کہا کہ دل چھوٹ گیا، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کو تسلی دو پھر اس کا دل کا آپریشن ہوگا۔ تو مجھے کہا گیا تو میں نے اس بچی کو سمجھایا، میں نے کہا اگر آپ کو موت کا ڈر ہے تو موت تو آپ کو نیند میں بھی آ سکتی تھی، موت تو گھر کے بستر پہ بھی آ سکتی تھی، لہذا موت سے تو آپ نکل گئے، آپ کا علاج شروع ہو رہا ہے، لہذا جب علاج کی منزل آ گئی تو اس کا مقصد ہے کہ اب آپ کو موت نہیں آ رہی تو آپ اطمینان ہی کر لیں۔ اس بات سے ان کو اطمینان بھی ہو گیا اور آپریشن بھی کامیاب ہو گیا۔ تو لہذا ہمیں اطمینان کرنا چاہیے کہ رب نے ہمارے لیے ذریعہ بنا دیا، اور جنت اتنی بڑی رب نے جو بنا رکھی ہے وہ ہمارے لیے ہی ہے۔ کلمہ پہلا ذریعہ تھا جنت لے جانے کا، نماز دوسرا ذریعہ ہے، امانت، دیانت، صداقت،
تمام نیکیاں یہ پھر ایک ذریعہ ہیں، اور یہ اجتماعات، یہ ایسے اجتماعات میں شرکت کرنا، یہ بھی جنت میں داخلے کا ذریعہ بنیں گے۔ لہٰذا ہم سب نے جنت میں جانا ہے، تو میں تو سب کو یہی کہتا ہوں کہ اگر تم نے جنت جانا ہے تو راستہ تمہیں میں بتاتا ہوں جنت کا، کہ جنت کا راستہ کیسا ہے۔ جنت مشکل نہیں ہے۔ ابھی مجھے ایک کتاب دکھائی جا رہی تھی کہ سستی جنت، ایک آسان راستہ جنت میں جانے کا، آسان راستہ ہے جنت میں جانے، کوئی بھی نیکی اللہ کو پسند آ جائے تو جنت ہی۔ آسان راستہ یہ ہے جنت جانے کا۔ میں نے کہا جنت جانے کا رب نے ایک راستہ رکھا ہے، وہ ہے اتباع مصطفیٰ جو مدینے سے جاتا ہے۔ میرے آقا کے قدموں سے جنت کے در کھلتے ہیں، اتباع محمد سے جنت ملے گی۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم شیطان کو بھی راضی رکھیں اور رحمان کو بھی راضی رکھیں، یہ دو ہر جائی نہ بنے بلکہ یک جائی بنے، دو کی طرف نہ دیکھیں، ایک کی طرف دیکھیں، اور ایک ہی جنت کا مالک ہے، دو ہے ہی نہیں۔ لہذا جنت لے جانے والا بھی ایک ہے، جہنم سے بچانے والا بھی ایک ہے، زندگی دینے والا بھی ایک ہے، شعور دینے والا بھی ایک ہے، خوشی غمی دینے والا بھی ایک ہے، بیٹا بیٹی دینے والا بھی ایک ہے۔ لہذا بندہ کہتا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ میں ایک سے تعلق جوڑتا، ایک سے تعلق جوڑنے میں مجھے اس سے بھی شرمندگی اٹھانی پڑی، وہاں سے بھی ذلت اٹھانی پڑی، لہذا آج بہتر ہے کہ ہم سب مل کے ایک مولا سے تعلق جوڑ لیں۔ لہذا یہ سب کو اللہ نے جنت لے جانا ہے، فکر رکھیں جنت کا۔ یہ فکر انبیاء نے بھی رکھی ہے، یہ بات نہیں ہے کہ وہ نبی تھے اب ان کو کوئی فکر نہیں تھی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود تھے اور آپ نے نماز کی نیت کی۔ فرمایا عائشہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر مجھے اجازت دیں تو میں اپنے رب کے ہاں تھوڑی عبادت کر لوں۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے۔ حجرہ بالکل چھوٹا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں پیچھے کو سمیٹ کے سوتی تھی۔ نبی علیہ السلام کے حجرے کی پیمائش 4 گز لمبا 4 گز چوڑا ایک حجرہ تھا، اور اس کی چھت جو تھی سر کو لگتی تھی، اور وہ بھی کھجور کی چھڑیوں کی تھی اور تنکوں کی بنی ہوئی تھی، اور کوئی روشن دان بیچ میں نہیں تھا، بلکہ بارش کے پانی سے کچی اینٹیں دیواریں جب بہ گئیں تو ان میں خود بخود سوراخ ہو گئے بارش کے پانی سے، تو وہیں سے اللہ کے نبی کے گھر میں ہوا بھی آتی تھی اور روشنی بھی آتی تھی، اور ایک دروازہ آگے رکھ دیا جاتا تھا۔ یہ اللہ کے نبی کا گھر تھا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس این قدسیہ یوٹیوب چینل۔ میرے چینل ایس این قدسیہ کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو پش کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، دوستوں میں اور فیملی کو شیئر کریں۔ نئی آنے والی ویڈیو تک اللہ حافظ۔